बानिए फर्श अज़ा बीवी, कोई हाजत हो, कोई दुआ आके यहाँ पे मांगो, फिर देखो कि अताए ज़ैनब क्या है। दोस्तों, अपनी लाइफ में सुकून चाहते, पीस चाहते, पीस किसी और चीज से नहीं मिलता, इनके जिक्र से पीस मिलता। सुकून दोस्तों हजारों डॉलर है लेकिन सो नहीं सक रहे आप जब तक पिल नहीं खा रहे। मेरा मौला दुआए कुमैल में, आज ही आप दुआए कुमैल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह दुआए कुमैल के इख्तिताम पे मेरा मौला बोलता है कि जिक्र हो शिफा, अल्लाह तेरा जिक्र शिफा। हुसैन का जिहाद सिर्फ नमाज का नहीं था, रोजे का नहीं था, पूरा इस्लाम, एंटायर इस्लाम का जिहाद। यजीद इस्लाम को रेस करना चाहता था, मौला हुसैन ने इस्लाम को नाफिज कर दिया। इसलिए कि शायर कहता है कि बुझ सकेगा ना ये तूफान हवादिस से कभी, और से सुनो, बुझ सकेगा ना ये तूफान हवादिस से कभी, खून शब्बीर से इस्लाम का जलता है चिराग। किस चीज को याद कर रहे हैं? उस हुसैन के उस कारनामे को, हुसैन के उस पैगाम को कि जिन्होंने एक दोपहर में पूरे घर को उजाड़ के कुर्बान कर दिया और इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। दोस्तों, हुसैन की ताकत, जुमले गौर से सुनो, हुसैन की ताकत, हुसैन का तसर्रुफ इतना वसी है, इतना छाया हुआ है, कैसे मालूम होता है कि बंदे में खुदा की शान आई है। मैं क्या बोलूं, है बंदा हुसैन, वो खुदा है, लेकिन शान खुदा की। क्या आज इस्लाम को जिंदा हमेशा के लिए करे। ख्वाजा अजमेरी ने यूं ही नहीं कहा, हक्का के बिना ला इलाज हुसैन। इतने बड़े सेठ, इतने बड़ा इंसान, क्या खूबसूरती से कहा कि 60 हिजरी तक इस्लाम मोहम्मद मुस्तफा का था और 61 हिजरी से क़यामत तक इस्लाम हुसैन का है। क्या सुन रहे हैं? मशहूर उनका रुबाई है ना, शास्त हुसैन बादशाह हुसैन। हुसैन शाह भी है, हुसैन बादशाह भी है। फिर खामोश नहीं बैठे, फिर कहा दीनस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन। हुसैन दीन है, सिर्फ दीन नहीं है, दीन को पनाह देने वाले भी हुसैन है। फिर कहा सरदार नदा दस दर दस्त यजीद, हुसैन ने अपना सर दे दिया, हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। ये पैगाम हमारे लिए, जालिमों को हाथ कभी नहीं देना, कभी घबराओ मत, कभी परेशान मत, इस्लाम पे अमल करे। ये एतराज कर रहा, ये एतराज कर रहा, डजंट मैटर, कोई मुश्किल नहीं, एतराज तो करेंगे। आपका काम है कि आपके सामने हमारा आइडियल मेरा मौला हुसैन होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, हमारे आइडियल मौला हुसैन होना चाहिए, करबला वाले होना चाहिए। इमाम तो बहुत बड़ी बात है, शोदाए करबला की जिंदगी को देखो कि उन्होंने कैसे सेक्रीफाइस किया, उन्होंने अपनी जान को कैसे कुर्बान। आज के दौर में जान देना नहीं, कोई गलत नहीं समझ, आज के दौर में जान देने की कुर्बानी नहीं चाहिए इस्लाम को। आज के दौर का जो इनकलाब है वो तुम्हारे किरदार का इनकलाब है, तुम्हारे किरदार का, कैरेक्टर का। आप अमेरिका में रहते, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं यहाँ, डिफरेंट जबानें बोलने वाले, मल्टी कल्चर कंट्री है, हर मजहब का आदमी है। यहाँ का जो यूथ है, यूनिस जा रहे, लड़कियां जा रहे, कॉलेज जा रहे, यूनिस जा रहे, आप बिजनेस कर रहे, डिफरेंट लोगों से आपकी मुलाकात हो रही। आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते। तुम्हारा किरदार यूनिस में बच्चों का ऐसे होना, तुम्हारे अखलाक ऐसे होना, तुम्हारी जबान इतनी मीठी होना, इतनी ऑनेस्टी होना तुम्हारे पास कि दूसरे लोग पूछे कि तुम इतने ऑनेस्ट हो, किस रिलीजन को बिलोंग करते, तो बोलो मैं अली वाला हूं। बिजनेस हो, कुछ हो, सिर्फ किरदार के जरिए। इसलिए कि इस्लाम अगर फैला तो कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरफ से फैला। कई दफा आया ना तो मालूम नहीं कि मैं पानी भी पीता हूँ। सलात पढ़ रहे हैं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। तो किरदार अपने कैरेक्टर को, यूथ को, कैरेक्टर को इतना बड़ा, ऑनेस्टी को। मौलानी से पूछा गया कि मौला शिया की पहचान क्या है,
کیا پہچان ہے شیعہ کی؟ 21 چیزیں بتائیں. اس لیے کہ دوستو جب ہم کہہ رہے فیال ہے تیری کنتو معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا، تو مولا حسین کا ساتھ دینے والا وہی ہوگا جو کردار امیر المومنین پہ چلے گا، جو ٹیچنگز آف امام علی پہ چلے گا. تو ٹیچنگز میں امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ شیعہ کی پہچان دے. 21 چیزیں بتائیں، 21 سب کے لیے، لڑکی لڑکا عورت مرد سب کے لیے. اور اس میں امام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ کی پہچان آنیسٹی ہے. خاموش ہو گیا. ایمانداری ہے. اس کے بعد کا جملہ سنیں گے، میرے مولا کا جملہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ میرے شیعہ سے لین دین کر کے دیکھو. ارے یار لین دین کر کے دیکھو نا، ڈیلنگ کر کے دیکھو. اب ایک $10,000 دو کسی کو، اب بولو آج ٹیک اٹ ٹمارو، وہ بولے گا کل تو آتا ہی نہیں. میں کام بات کر رہا بابا، میں پوری دنیا دیکھ رہا. مولا نے کہا لین دین کر کے دیکھو شیعہ کی، معلوم ہوگا کہ کتنا آنیسٹ ہے. اب میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. بہت بڑے بزنس مین، بہت کاروبار تھا ان کا، امریکہ کے نہیں انڈیا کے تھے، میں پہلے کلیئر کر دوں. بہت بڑا بزنس مین، ملینر. اور آپ کو معلوم جو بڑے پیسے والے ہوتے ہیں نا، ان کا مزاج ہی الگ رہتا. کچھ بامبے کے لوگ آئے. پیسے والوں کا مزاج ہی الگ رہتا، اس لیے کہ پیسہ بولتا ہے، پیسے کا لہجہ ہے، پیسہ بات کرتا، پیسہ تمہارے موڈ کو بدلتا. پیسہ آ جائے تو چلنے کا سٹائل بدل جاتا، بیٹھنے کا سٹائل بدل جاتا. جب کوئی ملینر ہو جائے تو اس کو دیکھو چلتا کیسا ہے، بیٹھتا کیسا ہے. یہاں تک دیکھا ہے میں نے کہ نماز کے لیے آ رہے چیک کر رہے سب میں کس کے پہلو میں بیٹھوں. ایسے لوگ بھی پیسہ بہت آ گیا نا. اسی لیے اللہ نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کہا کہ نماز کے بعد ہاتھ ملاؤ. نہیں سمجھے یار؟ مسافہ کرو. کیوں؟ یہ غریب آدمی ہے، تم باہر نہیں ملے ہوگے. اگر تم چاہتے کہ تمہاری نماز قبول ہو تو مسافہ تو کرو. یہ میں کیا کیا بولوں آپ کو. تو بہت بڑے بزنس مین، اس نے کہا مولانا، اس لیے میں تو بہت بولتا ہوں، جگہ کا نام نہیں بولوں گا. کہنے لگا مولانا یہ بولیے کہ کیا اسلام میں چھوٹا سا جھوٹ، تھوڑا سا جھوٹ جائز ہے؟ تھوڑا جھوٹ بول سکتے بزنس میں؟ میں نے کہا وائی آر یو آسکنگ می، گو اینڈ آسک امام علی. الاؤڈ نہیں ہے. تو اس نے کہا مولانا اب دیکھیے اور ایک بات بولوں، جب پیسہ زیادہ آتا نا وہ نو نہیں سنتا، وہ زیادہ سب یسر ہو جائے. اسلام اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. علی سے بڑا پیسے والا کون تھا یار؟ یہ کائنات کا مالک ہے جس کے صدقے میں عالمین خلق ہوئے. تو وہ کہتا ہے کہ مولانا اتنا جھوٹ بھی نہیں چلتا. غور سے سنو. میں نے کہا نہیں چلتا. اس نے کہا کہ مولانا یہ بتائیے کیا امام علی کے زمانے میں کوئی بہت بڑا بزنس مین تھا جس نے کبھی جھوٹ بولی نہیں؟ کاروباری آدمی تھا اور جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا ہاں تھا. تب وہ چونکا. اس نے کہا کون تھا بڑا بزنس مین؟ میں نے کہا میسم تمار. میسم بہت بڑا بزنس. کیا بزنس تھا؟ میں نے کہا کھجور کا، ڈیٹس کا. اس نے کہا ڈیٹس کا بھی کوئی بزنس ہے؟ میں نے کہا آج کے زمانے میں ڈیٹس کا بزنس نہیں ہے. جیسا آج کوئی ڈائمنڈ مرچنٹ ہو، اس زمانے میں کھجور کا بزنس کرنے والا ڈائمنڈ مرچنٹ کے برابر ہوتا تھا. تو اس نے کہا کیا تھا اس کا؟ میں نے کہا بہت کوفے کے بہت بڑے مال میں شو رومز تھے. میں کیا بول رہا ہوں. اب مجلس کے بعد مال کا نام نہیں پوچھنا، میں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. ان کو بڑے بڑے شو رومز تھے اس کے، اور بہت بڑا بزنس مین تھا. تو اب اس نے پوچھا کہ کیا، پلیز اب سنو، کیا میسم نے ایک کھجور کی ویلیو کیا ہے یار؟ کا ایک کھجور بھی جھوٹ بول کے نہیں بیچا کہ یہ کل کا تھا، بولا آج فریش تھا.
ایک کھجور. کہتا اس نے نہیں بیچا جھوٹ بول کے. میں نے کہا نہیں بیچا. تو کہا کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ایسے نو کوئی کچھ لکھا ہوا نہیں. کہا جب نہیں ہے تو آپ اتنے کانفیڈنٹلی کیسا بول رہے ہیں کہ مصر میں کبھی جھوٹنے والا بزنس میں. اب سنو جواب. میں نے کہا ٹھیک ہے کتابوں میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ مصر نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن کتابوں میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی مصر بزی ہوتے تھے تو مولا علی کو بلا کے کہتے تھے مولا میں بازار جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے، بیزی ہوں، کیا آپ 2 گھنٹے دکان پہ بیٹھ کے دھندا کریں گے؟ میں نے کہا علی آ کے بیٹھ کے دھندا کرتا تھا. میں نے کہا علی اس جگہ پہ کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتا جہاں جھوٹ ہو. نعرہ حیدری پر محمد آل محمد صلوات. اب سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں مانا کہ کم از کم آج کی مجلس کا ایک پیغام تو ملا کہ ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی جو ہے وہ آنیسٹی ہے. آنیسٹی ایک ورڈ ہے، اتنا سا ورڈ ہے. پورا اسلام آنیسٹی کے اندر ہے، پوری ہماری زندگی آنیسٹی کے اندر ہے، ایمانداری کے ساتھ. آپ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رہتے ہیں، جو آج کل کا سب سے بڑا ایشو ہے. ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن، اس میں کتنی آنیسٹی ہے تمہاری؟ تم ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں، تم مومنین کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کتنے آنیسٹ ہو. ہر چیز اسی کے اندر آنیسٹی اگر آ جائے تو اس سے بہتر شیعہ نہیں بن سکتا. اور مولا حسین کے لشکر میں فیالیتنی کنتو، لشکر میں وہی جائے گا جو ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارے گا. اب مولا حسین کے لشکر میں ہم کو جانا نہیں، لیکن اب ہم کو کہا جا رہا ہے اپنے امام کے لشکر میں جانا. الجل 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 بار بار بول رہے ہیں، دعائے فرج پڑھ رہے، عورت بھی پڑھ رہی، مرد بھی پڑھ رہے. کیوں پڑھ رہے؟ کہ میں امام آئیں گے، یہ سب کو بلیو ہے، سب کو یقین ہے، سر یہ ہمارا فیتھ ہے، ایمان ہے کہ ہم مولا کے لشکر میں جائیں گے انشاءاللہ. جانا نہیں ہے کیا یار؟ لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے ایک باواز بلند اجل فرجہم کے ساتھ صلوات پڑھو. زندگی میں یاد رکھو. دیکھیے یہاں در زینب میں تھوڑے سے لوگ ہیں، بیوی کے مقصد کو پورا کرنا ہے نا. کربلا بیوی کا مقصد تھا، شہزادی کا ایک مقصد تھا، اور شہزادی نے اس کو پورا کیا. اکیلے رکھے. شیر دل علی کی بیٹی ہے، شیر دل مولا عباس کی بہن ہے، اکیلے لیڈ کیا چوتھے امام کے ساتھ. اب اس خون کا بدلہ کون لینے والا ہے؟ بیوی کا یہ بیٹا لینے والا ہے، زمانے کا امام انشاءاللہ. تو دعا یہ کرو کہ ہر وقت ہر لمحہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہونا. وہ اجل فرجہم کیا ہے؟ بات آئیے تک صرف سنی لو. وہ اجل فرجہم، دیکھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں آپ کی صلوات مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی. آپ پہ جو رحمت آنا ہے وہ آ جائے گی، یہ صلوات کمپلیٹ ہوگی. وہ اجل فرجہم، ایک دفعہ ظہور ہو جائے گا تو یہ جملہ ختم ہو جائے گا، پھر نہیں بولا جائے گا. صرف ایک دعا ہے وہ اجل فرجہم کہ اللہ ظہور فرما. تو یہ جب تم دعا کرو گے، دعا کا اصول کیا ہے؟ جیسے میں یہاں در زینب میں آیا، ابھی میں مومنین کو تو نہیں جانتا تھا، لیکن مومن آ کے ملے، مل کے کہا مولا آپ کو سلامت رکھے، دعا دی نا. تو میں نے کیا کیا؟ ان کی طرف دیکھا، دیکھ کے مسکرایا، اسمائل دی اور کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. یہ اخلاق ہے نا. اگر میں منہ پھیر لوں تو بولیں گے مولانا کیسے؟ اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے، ان سے بڑا صاحب اخلاق کوئی نہیں ہوتا. اگر تم نے یہاں در زینب میں بیٹھ کے صلوات کے ساتھ وہ اجل فرجہم بولا، زمانے کا امام تم کو پلٹ کر دیکھے گا. کیا سن رہے ہیں؟ امام اگر دیکھے، آپ نہیں اس کو ایزی لے رہے، امام دیکھے، امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ، اپنے دور کا رحمت للعالمین کا مصداق ہے، اپنے دور کا محمد ہے میرا امام. امام جب کسی کو دیکھتا ہے تو وہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا. اب دوستوں میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ امام مجھے دیکھے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنا چہرہ امام کو بتاؤں،
لیکن جب میں دعا کروں گا تو امام دیکھے گا اور امام بھی دعا دے گا کہ یہ میرا چاہنے والا غیبت میں میرے ظہور کی دعا کر رہا، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ یہ نہیں کہ عابد بغرامی کی مجلس میں اجل فرجوں بولنا ہے، ایسا مت کر۔ ہمیشہ نماز میں، قنوت میں، رکوع میں، سجدے میں قبول کروانا چاہتے ہیں نماز تو جب صلوات پڑھتے تو امام کی نظر کرم اپنے اوپر لے کرو۔ جتنا تم امام کی نظر کرم لے کر آؤ گے نا تو تم اپنی زندگی میں سے گرو کرتے جاؤ گے، زندگی میں آگے بڑھو گے، پھر تمہاری پریشانیاں خود بخود دور ہوں گی۔ ایک لمحے میں امام نے تمہاری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ امام شاعر کہتا ہے شے بدلتی نہیں، تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیر کو بدلنا ہے، ڈیسٹینی کو بدلنا ہے، تو اس طرح امام سے کلوز ہونے کی کوشش کرو۔ اس لیے کہ فیا لیتنی کنت ہو، امام آنے کے بعد یہ تمہاری خواہش پوری ہوگی۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، اب پورا امام کا جملہ سن لو، اب بات اسی پہ ختم کروں گا کہ امام نے کہا کہ جو پوری اپنی زندگی میں 60 70 80 90 برس کی زندگی پوری لائف میں ایک دفعہ جسٹ ونس اپنے دل سے کہا، اس نے دل سے کہا فیا لیتنی کنت، کاش میں کربلا میں ہوتا۔ تو امام کہتے ہیں کہ اگر وہ مر بھی جائے گا اور اس کے بعد میرے بیٹے کا ظہور ہوگا تو اس کی لحد سے اس کو اٹھایا جائے گا اور لشکر امام میں شامل کیا جائے گا۔ اب آپ سوچو کتنا بڑا آنر ہوگا کہ اگر میں لشکر امام میں آ جاؤں، اس آرمی میں آ جاؤں جو امام کی آرمی ہے۔ دوستو اللہ نے جو ہم کو دنیا میں بھیجا نہیں بڑی بڑی بلڈنگز دیکھنے نہیں بھیجا، یہ بڑے بڑے شہر دیکھنے نہیں بھیجا، نصرت امام کے لیے بھیجا۔ دوسروں میں اور ہم میں فرق ہونا چاہیے، ہم کو ایک لائن ڈیوائڈ کرنا، دنیا کو بتانا وہ اور ہے، ہم اور ہیں۔ ہم انتظار کرنے والے ہیں کسی کا، کربلا کے خون کا ہم انتظار کرنے والے ہیں، اپنے امام کو جوائن کریں گے، اور امام کو جوائن کرنے کا ثواب یہ ہے کہ then you don't need to worry، 24/7 تم امام کے ساتھ رہ سکتے۔ اس کے لیے 2 اعمال بتا دیتا جو ایک میرا طریقہ ہے۔ ایک بہت اہم دعا ہے جو ہر گھر میں ہر جگہ پڑھی جاتی ہے، یہ دعا بھی چھٹے امام سے، اور مفاتیح الجناں میں دعائے ندبہ کے فوراً بعد یہ دعا ہے، فوراً بعد مفاتیح شیخ عباس گمی کی جو کتاب ہے، فوراً بعد یہ دعا۔ اس دعا کا پہلے ثواب بتاتا، اجر بتاتا۔ یہ دعا لکھا ہوا ہے اوپر، خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا کے زبان سے نکلے ہوئے جملے۔ اس دعا کی برکت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر یہ دعا تم نماز فجر مس کیے بغیر اگر 40 دن یہ نماز پڑھو، یہ دعا پڑھو، ہارڈلی 5 سے 6 منٹ کی، یہ دعا آپ کو ڈیوائن پل کے اوپر بھی، وہ ایپ کے اوپر یہ دعا ہے، آپ دعاؤں کے کالم میں جائیے آپ کو یہ دعا ملے گی۔ یہ دعا کئی چیزوں کا فائدہ بتاتی ہے، اور یہ کہا کہ جو یہ دعا، میں نہیں بول رہا، وہ آپ دیکھ لینا اس پہ جو پریفیس میں لکھا ہوا ہے چھٹے امام کا، کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا 40 دن 40 ڈیز کا چلہ کرے گا وداؤٹ مسنگ فجر پریئر، تو اگر مر بھی جاؤ 100 سال 200 سال 300 سال کے بعد بھی اگر امام آئے تو تم کو اٹھایا جائے گا، اٹھا کے لشکر امام میں شامل کیا جائے گا۔ تو اپنی زندگی میں یہ کرنا ہے، آپ جرسی میں اب آپ یہ کرنا، خود بھی کرو بچوں کو بھی لے کے کرو، ہمیشہ اکیلے نہیں کرنا، اپنی وائف کو اپنے بچوں کو، اگر معصوم بچہ کوئی ہے آپ کا سلوات پڑھ رہے ہیں، ایک اور سلوات پڑھ رہے ہیں، معصوم بچہ ہے کوئی تو گود میں اٹھا دیا۔ دعا کی قبولیت کے لیے معصوم بچہ بہت بڑا رول پلے کرے گا۔ جب معصوم بچہ ہاتھوں کو ایسا کرتا ہے نا، اللہ اس کے ہاتھوں پہ رحمتوں کو نازل کر دیتا۔ نبی یونس کے واقعے میں آپ کو ملے گا، میں واقعہ نہیں پڑھا، بہترین طریقہ ہے دعا کی قبولیت کے لیے، لیکن کرائے کے بچے نہیں لینا، سمجھ آئی؟ اپنے بچے، معصوم بچے گود میں ڈالو،
تمہاری اولاد ہے نا, ہاتھ میں سجدگاہ دے دو. معصوم بچے کی سجدگاہ آپ کی بھی دعاؤں کو قبول کراتی ہے. اگر معصوم بچہ ایسا کر دے اس کی بات کا, اللہ تو بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کا نازل کرنے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے, بہانے ڈھونڈتا, رحمت کو نازل کرتے ہوئے کبھی دیری نہیں کرتا, کبھی دیری نہیں کرتا. عذاب کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا. یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کا کرم ہے. اتنا مرسیفل, اتنا بڑا مرسیفل کہ اس سے بڑا کرم کرنے والا کوئی ہے ہی. صرف کرم ہے اس کے پاس اور کچھ نہیں. وہ دیر کرتا ہی نہیں. تم پکارو جواب دے دے گا. ہم نہیں دیتے جواب. اگر ہم کسی سے ناراض ہو جائیں, میں جنرل بات کر رہا, برا مت مانو, اگر میں کسی سے ناراض ہو جاؤں, وہ آئے پکار بھی رہا, مجھے جواب دینا ہی نہیں, اس لیے کہ میرا سٹیٹس بڑا ہے, اس کا سٹیٹس چھوٹا ہے. آپ بولیں گے اس سے میرا کیا کام ہے. یہ کبھی مت کرو. کوئی پکارے تو تم کو جواب دینا لازم ہے. 1000 واقعات ہے. موسیٰ بن جعفر کا واقعہ ہے 7ویں امام کا. اللہ کاظمین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. مشہور واقعہ, یہ پیغام ہے, سنی لو, میرے پاس 15 منٹ ہے بھی. عبداللہ بغدادی کا مشہور ترین واقعہ کاظمین کا. علی ابن یقین پرائم منسٹر تھے. ہارون رشید جیسے ظالم کی حکومت, آج کا پرائم منسٹر نہیں, اتنی بڑے کنگڈم کا, عباسی ڈائنیسٹی کا پرائم منسٹر, اتنا بڑا آدمی, لیکن مولا کا چاہنے والا تھا, اپنے عقیدے کو چھپایا ہوا تھا, تقیہ میں تھا. بغداد میں غور سے سنو کہ کیسے امام آپ کو 24/7 مانیٹر کرتا ہے. امام ہے مدینہ منورہ, غور سے سنیے, مدینہ منورہ میں, میری بات کو پورا اس پہ ریلیٹ کر کے ختم کر رہا ہوں, 15 منٹ. مولا مدینہ منورہ میں, اور یہ ہے بغداد میں. جیسے ہم نیو جرسی میں, میرا امام جامی, امام ہم کو 24/7 مانیٹر کر رہا. شیخ مفید کے واقعے میں بھی امام بولتے ہیں, وہ واقعہ میں نہیں پڑھ رہا. تو عبداللہ بغدادی ایک غریب شیعہ کا بغداد کا, اس کو معلوم ہے علی ابن ایک دن شیعہ ہے, پرائم منسٹر, کسی کام سے, حاجت سے اس کے آفس پہ گیا تو بزی تھا, آنیسٹ تھا, بزی تھا. اس نے کہلوا دیا کہ نہیں, I'm busy, I can't see you. ٹھیک ہے, واپس آ گیا. 2 دن گزرے, پھر گیا, پھر وہ بزی تھا, آنیسٹلی بزی تھا, ایمانداری کے ساتھ. ہماری طرح نہیں بیٹھ کے بولتے نہیں, آپ لوگ نہیں کرتے, بول رہا ہوں. تو 3 دفعہ گیا, اس نے ریئلی بزی تھا, نہیں ملا. اس کے بعد وہ نہیں گیا, غریب آدمی حاجت لے کر گیا تو پرائم منسٹر کو میری مدد کرے گا. اب یہ علی ابن یقین حج پہ جب بھی جاتے تھے, اللہ ہم کو بھی نصیب کرے, جب بھی جاتے تھے مدینہ منورہ جا کے میرے امام کو سلام کر کے ضرور آتے, امام سے ضرور ملتے تھے. پرائم منسٹر ہے, آیا, آ کے مولا کے دروازے کو ناک کیا. علی ابن یقین اندر سے غلام آیا, پوچھا کون, تو کہا علی ابن یقین. یہ گیا, غلام نے جا کے کہا مولا کو کہ علی ابن یقین وزیر اعظم پرائم منسٹر آیا. امام نے کہا اس سے کہہ دو کہ میں بہت بزی ہوں اس وقت. چلا گیا. 1 دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن گزرے. اب یہ سمجھ گیا کہ کوئی بات ہے جس سے امام ناراض ہے, ورنہ امام کبھی نہیں کرتے. 4 دن, 3-4 دن کے بعد امام بابا شارٹ کر کے پڑھا, بہت شارٹ کر کے. امام آئے تو خطبوں پہ گر گیا. پرائم منسٹر سارے سٹیٹس کو بازو رکھ گیا اس نے. آج کا پرائم منسٹر نہیں, عباسی ڈائنیسٹی کا, ظالموں کا, پیروں پہ سر رکھ دیا. رکھے گا مولا مجھ سے قطع کیا ہوئی. امام نے کہا میرا غریب چاہنے والا تیرے پاس آیا تھا, اس کو تو یاد بھی نہیں تھا, عبداللہ بغدادی, اور تو نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا. اب یہ رونے لگا, مولا مجھے معاف کر دو. کہا پہلے اس سے معافی مانگ. کیسا خیال ہے امام کو اپنا, ہمارا. ہم کتنا خیال رکھ رہے, امام کتنا خیال رکھ رہا. عبداللہ بغداد, اس نے کہا مولا وہ تو وہاں ہے بغداد میں, اور میں تو یہاں. اب وہ پورا واقعہ ہے کہ امام کہتے ہیں کہ جنت البقیع جہاں وہاں سواری ملے گی, سیدھا اس کے گھر جا. باعجاز اس کو بھیجا. رات کا آدھی رات گزر گئی.
علی ابن یقین عبداللہ بغدادی کے گھر پہ جا کے نوک کرتا ہے، اتنی رات کو اندر سے آواز آئی کون؟ تو اس نے کہا میں علی ابن یقین ہوں۔ تو عبداللہ بغدادی نے کہا پرائم منسٹر میرے گھر پہ؟ میں غریب گئے۔ تو کہا کیوں آیا؟ تو کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ علی ابن یقین سب چیزوں کو بھول گیا، کیپٹل ہے بغداد، اپنی پیشانی کو عبداللہ بغدادی کے پیروں پہ رکھ کے کہا مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میرا امام مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ سمجھ رہے میری بات کہ امام کو ہمارا خیال کتنا ہے؟ ایک غریب آدمی، غریب شیعہ عبداللہ بغدادی کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ امام تک بات نہیں چلی گئی، امام مدینے میں یا بغداد میں۔ اس کے بعد علی ابن یقین کا پوزیشن دیکھو، اتنے سٹیٹس کا، سب بازورت دیکھا سٹیٹس دنیا کا، لیکن اگر امام راضی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا میرا؟ یہ فکر کو پیدا کرو، یہ سوچ کو پیدا کرو۔ اسلام صرف نماز کا نام نہیں، نماز واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، لیکن ڈزنٹ مین کہ اگر میں نماز پڑھ لوں اور ہر چیز کو بھول جاؤں، نو، روزہ رکھ لو ہر چیز کو بھول جاؤ۔ بس میری پہلی تقریر کے آخری میسج، اپنے آپ کو اتنا ریفائن کرو۔ محرم پریکٹس کا نام نہیں ہے دوستو، محرم چینج کا نام ہے۔ اللہم صلی علی محمد محرم چینج کا نام، چینج آنا۔ اتنے دن گزرے، ماشاءاللہ آج 25-26 محرم ہوگی، کتنا چینج آیا؟ میں عورتوں سے بھی پوچھ رہا ہوں کتنا چینج آیا تم میں؟ روز مجلس کر رہے تھے در زینب میں، دوسری جگہ جا رہے تھے، مختلف ذاکرین علماء کو سن رہے تھے، کچھ لائف میں چینج آیا؟ فکر بدلی، سوچ بدلی؟ کوئی چینج نہیں ہے تو دن کیا فائدہ؟ محرم میں ایک انقلاب آنا، کربلا انقلاب کا نام ہے، ریولوشن کا نام ہے، کربلا ڈم رہنے کا نام نہیں۔ یاد رکھیے، بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس، میرے آخری پیغام۔ وقت تو یہاں در زینب میں اتنا تیز چل رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا، مجھے جانا ہے دوسری مجلس میں، اس لیے ورنہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، ہفتے کو پڑھوں گا ڈیٹیل میں، لیکن کھانا کھلائیں گے تو سمجھ میں آئی؟ 2 بجے پڑھواؤ گے اور چھوڑ دو گے؟ نہیں، تو ہوگا کیا؟ اگر میرے پاس چینج نہیں آ رہا، فکر نہیں بدل رہی، تو میں مولانا حسین سے کیا لینا؟ اس خواہش کو پیدا کرو، فیال ہے تنی کن، کاش ہوتا کربلا میں، کاش میں مولانا حسین کے پاس ہوتا۔ مولا میں بھی آپ کی مدد کرتا ہوں، آج کے دور کی مدد کرو۔ اب کل سننا ٹھیک 6:30 بجے ممبر پہ انشاءاللہ 6 بجے مجلس شروع ہوگی۔ مولا آپ سب کو آباد رکھے، خوش رکھے، جو یہاں کی انتظامیہ، جن لوگوں نے اس کا کام کیا، جس کو آباد کیا، یاد رکھو تم نے در زینب کو آباد نہیں کیا، اپنی زندگی کو آباد کر دیا۔ تمہاری زندگی آباد ہوگی، مقصد زندگی پوری ہو گئی۔ عورتوں کو بھی بول رہا ہوں، کام کرو، کام کرو، جیسا بی بی نے کام کیا نا، دین کے لیے کام کرو، اس کو باقی رکھو۔ یہ نہیں کہ 2 مہینے 8 دن کے بعد پھر بالکل ریلیکس ہو جاؤ، جیسے تھرسڈے سنڈے جیسا ہوتا ہے ویسا کرو۔ یہ اس کو اتنا آباد رکھو کہ تمہارے گھروں کی ساری پریشانیاں یہاں پہ دور ہوں گی، تمہاری تقدیر بدلے گی، ڈیسٹینی بدلے گی یہاں پہ، یاد رکھو۔ ایسی بدلے گی ڈیسٹینی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حسین کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ جیسے غیر حساب عطا کرتا، حسین بھی اسی انداز سے عطا کرتا۔ یہ کبھی مت سوچو کہ اتنا میرا اکاؤنٹ مائنس ہو جا رہا، اتنا پیسہ خرچ، تم تھوڑی کر رہے، وہ کروا رہے۔ ارے یار میں کیا بولا، شکر کرو کہ حسین نے تمہارا پیسہ لیا در زینب میں۔ مولا کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کہیں سے بھی لے سکتے، لیکن اگر آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا، $1 بھی ہو رہا، $1000 بھی ہو رہا، تو فکر مت کرو۔ حسین کسی کا رکھتے نہیں، بس حسین اتنا غریب امام ہمارا، غریبوں کا غریب ہے، مظلوموں کا مظلوم امام ہے۔